नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरी सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। बहनों, आज जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अपनी सुबह का आगाज़ जो है तिलावत कुरान से और मंजिल से, और मंजिल की वो मसनून दुआएं, मंजिल मैं उनको कह रही हूँ, 29 आयात को नहीं कह रही जो मंजिल हम पढ़ते हैं, बल्कि वो जो मंजिल है ये वाली, ये वो मंजिल होती है जिसके अंदर कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है कि छोटी छोटी दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के मामूलात थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हर सुबह जो है इनकी तिलावत फरमाते थे, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं, और सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में ये शामिल रहीं। तो ये बहुत सारी दुआएं हैं, तो इनको उलमा इकराम ने और फ़क़ीहों ने और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और लिखने वाले हैं, उन्होंने जो है हफ़्ते के 7 दिनों में डिवाइड कर दिया है। और हफ़्ते में यानी कि पूरी हम एक साथ इतनी सारी दुआएं एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही कोई हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई हाफिज़ कुरान नहीं होते, जिनको ज़बानी या जो है ये दुआएं याद हों। तो उनके लिए जो है वो किस तरीके से राइटर हजरात ने क्या किया है कि उन दुआओं को हफ्ते के अंदर तकसीम कर दिया है कि हफ्ते को आप ये दुआएं पढ़ लें, इतवार को आप ये दुआएं पढ़ लें, पीर को ये पढ़ लें, और हफ्ते से ले करके जो है वो जुमा जो है उसको जो है वहाँ तक जो है उसको डिवाइड कर दिया गया है उन दुआओं को। तो उससे हम लोगों को ये आसानी हो गई है कि हमें एक साथ पूरी दुआएं नहीं पढ़नी पड़ती हैं, बल्कि ये होता है कि हम पूरी हफ्ते में जो है इन दुआओं को जब डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी भी ये मसनून दुआएं हैं, मंसूब हैं और दुआएं मासूरा कहलाती हैं, तो इन तमाम दुआओं का हम एहतमाम करने वाले हो जाते हैं, और हम भी इस सुन्नत पर अमल पैरा हो जाते हैं, और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करने वालों में शामिल हो जाते हैं। और इस तरीके से हमारे लिए चारों तरफ से हमारी जान माल इज़्ज़त, हमारे घर, हमारी फैमिली, सब की, हमारी सब चीज़ों की हिफाजत हो जाती है, हर किस्म की नज़र बद से हिफाजत हो जाती है, हर किस्म के जादू सहर से हिफाजत हो जाती है अगर हम इन दुआओं का एहतमाम करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम ये जो हफ्ते की जो मंजिलें हैं, यानी हफ्ते से लेके जुम्मे तक की, इसके अंदर बहुत सारी और बहुत प्यारी प्यारी दुआएं का एहतमाम किया गया है, लिखी गई हैं, और इनको पढ़ने की कोशिश की जाए। वो ख़वातीन जो अब ज़रा जिनके पास थोड़ी फरागत है या जिनकी ज़िम्मेदारियां थोड़ी कम हैं, तो उनके लिए मेरी एडवाइस यही है कि कोशिश करें कि वो हफ्ते की रोज़ाना की एक मंजिल को सुबह से जो है वो किसी भी वक्त जो है, यानी कि फ़जर की नमाज के बाद या इशराक की नमाज के बाद या चाश की नमाज के बाद, या अगर वो आराम करती हैं तो 10-11 बजे यानी ज़ुहर से पहले पहले उनको पढ़ करके फारिग हो जाए। उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, उसके फ़ायदों का वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला उनको कभी किसी का मोहताज नहीं करेगा, और दूसरे नंबर पे वो सेहतमंद तरोताज़ा जवान रहेंगी और किसी की मोहताज नहीं होंगी, चाहे बेटा हो, बहू हो, चाहे बेटी हो, दामाद हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया में कोई भी रिश्ता हो, वो उसकी मोहताज नहीं रहेंगी, बीमारियों से दूर रहेंगी, और इसके अलावा बहुत सारी खैर व बरकतें मिलेंगी। उनकी औलाद, उनके बेटा बहू, उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनका दामाद, उनके नवासा नवासी, पोता पोती, जो भी लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो आने जाने वाले हैं, सब लोग उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से इखलाक से पेश आएंगे, उनकी बात को माना जाएगा और उनकी बात को की जो है वो पर अमल किया जाएगा, और सब कोई उनके फर्मा बरदार बन जाएंगे। तीसरा चौथा इसका फ़ायदा ये है कि उनकी इज़्ज़त, उनका जान और माल, उनके असबाब और उनके अहलो अयाल, उनकी फैमिली, उनके पढ़ने की बरकत
سے سب لوگ اللہ کی حفظ و امان میں آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی دعا کا آغاز کرتے ہیں، جو ہمیں سب سے پہلے آنکھ کھلتے ہی ساتھ سب سے پہلے، جیسے آپ کی آنکھیں بند ہیں، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب سے پہلے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ الحمد، اس کا ترجمہ بھی بتا دوں، الحمدللہ الذی، اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ ہی وہ ذات ہے، احیانا، جس نے مجھے زندگی دی، مجھے ایک نئی صبح دی، مجھے ایک نیا دن دیا، مجھے اپنی فیملی کے اندر زندہ اور جاویدہ رکھا، بعدما اماتنا، اور مجھے مرنے کے بعد، یعنی کہ جب انسان سو جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، اس کی جو النوم اخو الموت، کہ وہ کیا ہوتا ہے، دنیا، اس کی جو روح ہوتی ہے اس کے جسم سے نکل کر کے چلی جاتی ہے، آسمانوں کے اندر گھومتی رہتی ہے، عالم ارواح کے اندر جاتی ہے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں ہوتا ہے وہ جاتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے وہ واپس انسانی جسم میں، مادی جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم اٹھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہماری نیند پوری ہو گئی ہے، اور ہم جب اٹھتے ہیں تو بالکل فریش ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ہم بالکل اپنے کاموں کی شروعات کر دیتے ہیں۔ تو آگے ترجمے میں بڑھتے ہیں، احیانا بعدما اماتنا، کہ اے اللہ آپ نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا، دوبارہ سے ایک نئی صبح دی، اچھے اور نیک اعمال بنانے کا مجھے ایک اور موقع، ایک اور چانس مل گیا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تمام چیزیں جو ہے وہ آپ ہی کی طرف لوٹنے والی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے، جیسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ آنکھ کھلتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیڈ ٹی دی جائے، اور بیڈ ٹی جب وہ پیتے ہیں یا بلیک کافی پیتے ہیں تو پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان کا دماغ کھلتا ہے، اور وہ بیٹھے بیٹھے اس چیز کو پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری جو وہ بحیثیت اس کے ہے، مسلمان کے، ایمان والے ہونے کے، ہمارا کام ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بستر پہ لیٹے ہیں، اپنے بیڈ پہ لیٹے ہیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی ہماری آنکھ کھلی، ہمارے سینسز ہوش میں آئے، ہم نے دیکھا تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، اور میں زندوں میں شمار ہوں، نہ کہ میں مردوں میں شمار ہوں۔ اگر اللہ نہیں چاہتے، آپ کی روح کو واپس نہیں لوٹایا جاتا تو آج آپ مردہ ہوتی، آج آپ کی ڈیڈ باڈی ہوتی، اور آج آپ کا شمار مردوں کے اندر ہوتا ہے۔ بہت سارے تجربات میں اور بہت سارا جو ہے مشاہدات میں ایسے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں جو رات کو سوئے ہیں، دن میں سوئے ہیں، کسی بھی وقت سوئے ہیں، اور وہ نیند کے اندر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو نیند کے اندر کیسے انسان مر جاتا ہے؟ نیند کے اندر ایسے مر جاتا ہے کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جسم ریلیکس ہوتا ہے، جب وہ نیند کی کیفیت میں جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے اس کے اس مادی جسم سے نکل کر کے آسمانوں کے اندر پرواز کرنے لگتی ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کی زندگی ہوتی ہے، اس کی حیات ہوتی ہے، تو اس کی روح جو ہے وہ واپس لوٹا دی جاتی ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اس کا دنیا میں رہنے کا وقت پورا ہو چکا ہے، تو پھر وہ روح جو ہے وہ واپس آسمانوں کے اندر ہی رہ جاتی ہے، اور انسان کا خالی جو زمین پر ہوتا ہے وہ مادی جسم ہو رہ جاتا ہے۔ اور جو زمین پر زندہ رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ دنیا سے چلے گئے ہیں یا دنیا سے چلی گئی ہیں۔ تو نیند کے اندر ہی، نیند جو ہے وہ بہت زیادہ ویسی چیز ہے، یعنی کہ اس کے اندر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ دوبارہ سے سو کر اٹھ بھی سکیں گے یا نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے وہ اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ سے یہ کہنا ہے کہ آپ کا شکر ہے،
آپ کا احسان ہے معبود کہ آپ نے مجھے دوبارہ سے زندہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے جو آپ نے اوارد و وظائف کرنے ہیں ان میں سب سے پہلے آپ نے سلام پھیر کر آیت الکرسی پڑھنی ہے، دین آپ نے 33 مرتبہ اور لاسٹ میں 34 مرتبہ سبحان اللہ انگلیوں کی تسبیحات کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ کو بہت پیاری دعا بتا رہی ہوں جو ہر قسم کے شر سے، موذی جانوروں کے شر سے، اسپیشلی ہمارے جو اساتذہ سے وہ بتاتے تھے کہ جب ہم لوگ تبلیغ کے لیے اور دین کی ترویج کے لیے جب ہم جنگلات میں جاتے تھے تو وہاں پہ بھی ہم یہ دعا پڑھتے تھے تو سانپ، بچھو اور شیر جو ہے وہ بھی ہم سے دور ہو جاتے تھے اور ہمیں کوئی کبھی نقصان نہیں پہنچایا، جبکہ ہم جنگلوں میں ایسے ہی سوتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، رہتے تھے، لیکن جب تک ہم رہتے تھے اس دعا کو پڑھتے تھے تو اس کی برکت سے ہمیں یہ ہوتا تھا کہ کوئی سانپ بچھو ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ دعا کیا ہے وہ بھی آج میں آپ کو سکھانا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور عصر کی نماز کے بعد بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تو صبح سے لے کے عصر تک اور عصر سے لے کے دوسرے دن کی صبح تک آپ کی جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی اس دوران اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، کوئی سانپ ہو، بچھو ہو، کوئی موذی جانور ہو، یا کسی جادو کے ذریعے آپ کو زہر بھی پلایا جائے گا یا کھلایا جائے گا، تو حدیث میں ہے کہ یہ جو دعا ہے بسم اللہ الذی، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ، لا یضر مجھے نقصان نہیں پہنچاتی، مع اسمہ جو میں نے اس کے نام کے ساتھ شروع کیا ہے، شیء کوئی بھی چیز، فی الارض زمین کے اندر ہے، ولا فی السماء اور جو آسمانوں کے اندر ہے، وہو السمیع العلیم اور وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ آپ نے صبح سے فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچائیے گا، مجھے جہنم سے بچائیے گا، میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کے عذاب کے اندر میں مبتلا کی جاؤں یا میں ڈالی جاؤں، تو اس لیے آپ میری حفاظت کریے گا، اللہم اجرنی من النار۔ یہ دعا آپ نے صبح صرف فجر کے نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دین آ جاتے ہیں 7 مرتبہ جو آپ نے کیا کرنی ہے، آپ نے سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ آپ نے یہ دعا صبح اور شام بسم اللہ الذی لا یضر کی طرح آپ نے صبح اور شام یہ جو حسبی اللہ ہے یہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور باقی یہ تمام چیزیں ہیں جو سو کے اٹھنے کے بعد کی دعا ہے، تسبیحات فاطمہ ہے، آیت الکرسی ہے، استغفار کہہ دیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر
استغفر اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فارغ ہوتے تھے اور جیسے ہی سلام پھیرتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد کے اندر بھی امام صاحب سب سے پہلے جو آواز آتی ہے وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ استغفر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اس لیے معافی مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو ہم نے عمل کیا ہے یہ آپ کی توفیق سے کیا ہے، لیکن اگر اس کے اندر پھر بھی کوئی کمی بیشی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ اس کو معاف فرما دیجیے گا، اور آپ ہی بہترین معاف کرنے والے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم والی دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے صرف فجر کے بعد جو پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار، یہ والی دعا آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، جا نماز کے سے اٹھ جانا ہے. اگر آپ کی کوئی اور فردر مصروفیت ہے، آپ کو بریک فاسٹ ریڈی کرنا ہے، آپ کو اپنی فیملی کو بھیجنا ہے، تو آپ کیا کریں گی، اتنا انف ہے ابھی آپ کے لیے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کر لینا ہے. قرآن شریف کی تلاوت کریں گی اور دعائیں پڑھیں گی. اس کے بعد یہ آپ کے دن کی شروعات تھی جو آپ نے تھوڑا سا جتنا ٹائم تھا اس کے مطابق پڑھ لیا. نماز سے اٹھنے سے پہلے آپ نے یہ سارے معمولات پورے کرنے ہیں. یہ 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں. جب آپ پریکٹس کرتی ہیں، جب آپ کی روٹین میں آ جائے گا تو آپ فٹافٹ جیسے ہی سلام پھیریں گی 5 سے 7 منٹ میں 3 منٹ کے اندر آپ یہ تمام چیزیں پڑھ لیں گی. ابھی آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بہت زیادہ نہیں ہے. یہ بہت زبان پر ہلکی ہیں، بہت معمولی چیزیں ہیں، لیکن یہ بہت پاورفل ہتھیار ہیں، بہت پاورفل ویپنس ہیں جو آپ کے لیے کسی بھی جو فزیکل جو آپ کے پاس مٹیریلسٹک جو ویپنس ہوں گے اس سے کہیں بڑھ کر ہیں، جو آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت پر. تو میری وہ بہنیں جو بہت مصروف ہیں، جو ورکنگ لیڈی ہیں، جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر تو ان کو سورہ یاسین کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ضرور یاد کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیں. لیکن جب تک نہیں یاد ہو رہی ہے، ان دا مین ٹائم تو وہ چلتے پھرتے یا کسی بھی طریقے سے اپنے کچن کے اندر کوئی ایسی جگہ مخصوص کر لے، یا کہیں ڈائننگ پہ اپنی کوئی مخصوص کر لیں کہ وہاں پہ بیٹھ کر کے آپ نے چھوٹا پاکٹ قرآن خرید لینا ہے. اور اس سے آپ نے، میں آپ کو پوری یاسین پڑھنے کو نہیں کہہ رہی، میں آپ کو چھوٹے چھوٹے عمل بتاتی ہوں، کیونکہ آج کل کی فاسٹ لائف میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے، لیکن ہم کہنے پر مجبور لوگوں نہیں کیا ہے کہ وہ جو چیز ان کو بتاؤ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، جو چیز ان کو کہو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، جو چیز ان سے کرنے کو کہو وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. تو اس کی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، چونکہ آج کل کی لائف بہت زیادہ مصروف ہو چکی ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کم از کم پوری سورہ یاسین نہ پڑھیں تو سورہ یاسین کا روزانہ ایک رکوع ضرور تلاوت کر لیں. ایک رکوع کے اندر 3 سے 5 آیتیں ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ فوائد ہوں گی، بہت زیادہ بینیفیشل ہوں گی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے. اور آپ نے اس کو کس طرح شروع کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نوحي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام
مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آپ نے کیا کر لیا، یہ آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کر لی۔ دین آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ کے پاس یہ ایک کتاب ہے میرے پاس جو منزل کے نام سے ہے، مناجات مقبول ہے، اور اس کے اندر جو ہے تمام دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں، جو دعائیں معصورہ کہلاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، منسوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں۔ بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں، آپ وسلم ان کو پڑھتے تھے، ان کا اہتمام کرتے تھے، یہ کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، تو آپ نے بھی ان کو ضرور پڑھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تھوڑی سی تین بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کم از کم برکت کے لیے، کم از کم سنت کو زندہ کرنے کے لیے، کم از کم نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے تو آپ جو ہے ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ وہ دعائیں کیا ہیں آپ کی مرضی ہے، میں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی تین دعائیں پڑھ کے برکت کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں، تو آپ جو ہے اس میں سے جتنی پڑھنا چاہیں تو یہی پڑھ لیں، چاہیں تو اور بھی پڑھ سکتی ہیں۔ سب سے پہلی دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا دائما واسألک قلبا خاشعا واسألک یقینا صادقا واسألک دینا قیما واسألک العافیة من کل بلیة واسألک دوام العافیة واسأل الشکر علی العافیة واسألک الغنى عن الناس اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أعطيتك من نفسي ثم لم أوفي لك به وأستغفرك لنعم التي تقويت بها على معصيتك وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالتني فيه ما ليس لك اللهم لا تحزن فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم اكفني كل محم من حيث شئت ومن عين شئت حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله لما أحمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسعى في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دعائیں چونکہ آج کی بڑی تھی اس لیے میں نے 2 دعائیں پڑھ لی، لیکن آپ نے اپنی مرضی سے اس میں سے سلیکٹ کر لینی ہے۔ کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کے لیے، چونکہ ٹائم نہیں ہوتا، آپ لوگوں کے پاس کافی مصروفیت ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہے کہ میں آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہے پڑھ دیا کروں گی۔ آخر میں اس کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ جو ہے اس کو اپنے ویڈیو کو اگر ایز اے الارم یوز کر لیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے، اور آپ کو چونکہ یہ سارے معمولات کو روٹین میں لانے کے لیے، اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا، تو بہتر ہے کہ آپ کچن کے اندر یا اپنے بیڈ روم کے اندر یا اپنا جو پرے ایریا ہے وہاں پہ آپ نے ویڈیو کو لگا لینا ہے، تاکہ آپ کی آواز میرے کان میں گونجتی رہے، اور آپ نے جو ہے اس دعاؤں کو پڑھنا ہے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریے گا۔ ویڈیو چونکہ کافی لمبی ہو رہی ہے تو میں اس کو مختصراً بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس کو پہلے بریک کر کے پڑھنا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ سب سے پہلی دعا آپ نے یہ یاد کرنی ہے
اس طرح میں نے آپ کو توڑ توڑ کے جیسے ایک بچے کو پڑھایا جاتا ہے اس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھوایا ہے، یاد کروایا ہے۔ جو لوگ ایک ہی اس میں یاد کر سکتے ہیں رواں میں تو وہ رواں میں یاد کر لیں، اور جو توڑ توڑ کے جن کو بالکل نہیں پتہ ہے تو وہ توڑ توڑ کر کے یاد کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلی یہ دعا یاد کریں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً، چونکہ یہ روزانہ کے معمولات ہیں تو میں روزانہ آپ کو ایک دعا پکی کروا دیا کروں گی، یاد کروا دیا کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ویڈیو کو جو ہے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی بہنیں بھی اس طریقہ کار سے مستفید ہوں، وہ بھی اویئر ہوں اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ بیل کے بٹن کو، نوٹیفیکیشن کو جاری کر لیجئے، کیونکہ اس سے آپ کو روزانہ کی آنے والی جو ویڈیوز ہیں، جو لیکچرز ہیں، وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔